हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 16वां पारा जो आज तरावी में मुकम्मल हुआ, इसके आगाज़ में अल्लाह तबारक व तआला ने दो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र किया है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और ये एक ऐसा अजूबा है वाक़या कि आज तक इंसानियत इस वाक़े पर हैरान है कि किस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और ख़िज़र अलैहिस्सलाम की आपस में मुलाकात हुई और वजह क्या बनी। मुफ़स्सिरीन ने लिखा कि मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा बयान कर रहे थे बनी इसराइल को, तो उन्होंने पूछा कि क्या इस वक्त रूए ज़मीन पर आपसे बड़ा आलिम है कोई, अल्लाह के दीन को समझने वाला और उसका इल्म रखने वाला। आपने दो जुमले हैं जो मुख्तलिफ रवायात में हैं, फरमाया ला अदरी, मैं नहीं जानता, या दूसरा ये था कि नहीं मेरे से बड़ा कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला, ऐ मूसा आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म दिया है, लेकिन एक बंदा ऐसा है जिसका इल्म ऐसा है जो अताई है, लदुन्नी है, और वो इल्म शरीयत से और तरीक़त से और आपका जो इल्म है किताबी उससे बहुत मुख्तलिफ है। और वो इल्म ऐसा है जो कि हर नबी को और हर इंसान को वो इल्म नहीं मिलता, वो ख़ास बंदों को मिलता है। तो कुरान से पता चला एक इल्म होता है किताबी कसबी और एक इल्म होता है लदुन्नी अताई। अब ये मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पैगंबर हैं, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम करने वाले हैं, मूसा अलैहिस्सलाम साहिबे तौरात हैं, मूसा अलैहिस्सलाम साहिबे शरीयत हैं। लेकिन इस वाक़े में दो बातें मिलती हैं। पहला ये सवाल पैदा होता है कि मूसा पैगंबर जो है उनको अल्लाह ने फरमाया कि हाँ एक बंदा है लदुन्नी इल्म वाला और वो ख़ज़र अलैहिस्सलाम है, और वो जो है ऐसा इल्म रखते हैं कि जो इल्म आपके पास नहीं है। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। एक बात पता चली कि मूसा उनसे मिलने क्यों गए, हालांकि होना ये चाहिए था कि ख़िज़र अलैहिस्सलाम जितने बुलंद हों, क्योंकि इस पर इख्तलाफ है। बाज़ ने कहा कि ख़िज़र वली हैं, लेकिन एक कसीर तादाद ने कहा नहीं वो नबी हैं, वली नहीं हो सकते, क्योंकि वली का ये जो काम है कश्ती का, बच्चे का, दीवार का, ये तीन वाक़े बताते हैं कि वली की बात हुज्जत नहीं होती, नबी की बात हुज्जत होती है। और नबी जो काम करता है वो इल्हामी अल्लाह की वही से करता है, और नबी का काम वही होता है, वली का काम वही नहीं होता। इसलिए इस बात पर उलमा, बड़े किबार उलमा मुत्तफिक हैं कि ख़िज़र नबी हैं, वली नहीं हैं। और जो लोग उनको वली साबित करना चाहते हैं, मेरा ख्याल में उनके पास इसकी कोई मजबूत दलील नहीं है। तो अब देखिए, चाहे ख़िज़र नबी हों, लेकिन वो नबी हैं और मूसा रसूल हैं। वो नबी हैं, मूसा साहिब शरीयत हैं, वो नबी हैं, मूसा साहिब तौरात हैं, वो खाली नबी हैं, मूसा अल्लाह के कलीम हैं। अब आप सोचिए कि मूसा उनके पास क्यों गए और वो मूसा के पास क्यों नहीं आए। याद रखें, अगर वली या नबी या कोई आम आदमी भी किसी की, अगर कोई नबी नहीं होता, कोई रसूल नहीं होता, और वो अगर चल के किसी को मिलने आता है तो वो दीन नहीं बनता, वो सुन्नत नहीं बनती। लेकिन अगर नबी चल के किसी के पास जाता है तो वो सुन्नत बन जाती है। ख़िज़र अलैहिस्सलाम में इख्तलाफ था कि वो नबी हैं या वली हैं। वो अगर आ भी जाते तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास उनका आना नबी की सुन्नत ना बनती, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का चल के जाना नबी की सुन्नत बन गई। पता ये चला कि इल्म सीखने के लिए, बुजुर्गों की खिदमत में जाने के लिए चल के जाना भी नबी की सुन्नत होती है। एक तो ये बात पता चली। दूसरा ये बात पता चली कि मूसा अलैहिस्सलाम खुद इल्म वाले, शरीयत वाले, किताब वाले, लेकिन अल्लाह से कलाम करने वाले। लेकिन आजिज़ी देखिए कि जब अल्लाह ने कहा एक बंदा है, तो आपने फरमाया वइज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु, अपने ग़ुलाम से, यूशा अलैहिस्सलाम बिन नून से, ला अब्रह हत्ता अबलुगा मजमअल बहरैनी औ अमज़िया हुक़ूबा, कि मैं जाऊंगा चाहे मुझे सदियां बीत जाएं उनको तलाश करते हुए। अब देखिए, इल्म की जुस्तजू ऐसी है, हुक़ूबा, चाहे मुझे एक हुक्म 80 साल होते हैं, हुक़ूबा कई ज़माने गुजर जाएं, मुझे चलते चलते, लेकिन मैं उनको मिलूंगा क्योंकि मैंने उनसे कुछ सीखना है। अब हम दीन के लिए कितना सीखने के लिए कोशिश करते हैं,
نبی کو یہ تجسس ہے، نبی کو یہ تڑپ ہے، لیکن آج عام بندے کے پاس دین ہے ہی نہیں۔ ہمارے مسلمان مرد عورتوں کے پاس قرآن کا علم ہے ہی نہیں، لیکن کبھی گھر سے نکلے نہیں، کبھی جانے کی کوشش نہیں کی کسی کے پاس جا کے سیکھیں۔ اب یہ چیز ہے، پہلی پتہ چلی موسیٰ علیہ السلام میں چل کے گئے، اور پھر آپ کو اللہ نے فرمایا کہ جب تم ایک جگہ پہنچو گے وہاں دریا میں رستہ بنے گا، اور وہاں اندر دریا میں وہ تمہیں ملے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایڈریس ہے، یہ لوکیشن ہے۔ دیکھیے اللہ نے خالی نشانی بتائی، نشانی بتائی، پتہ یہ چلا کہ اللہ والوں کو نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ اس رکوع میں ایک بات پتہ چلی۔ اب موسیٰ علیہ السلام گئے اپنے ساتھ جو ہے اپنے غلام یوشع علیہ السلام، اردن میں ہم ان کے مقبرے پہ گئے۔ حضرت مولانا قاری حنیف جلندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یہ رکوع وہاں تلاوت کیا ان کی قبر پر، کہ وہ خادم تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، بنی اسرائیل کے نبی ہیں وہ بھی۔ تو وہاں پہنچ کے ایک جگہ ٹیک لگائی۔ اچھا انہوں نے، اللہ نے کہا مچھلی بھون کے رکھو ساتھ، اب وہ مچھلی بھون کے رکھی، اور اللہ نے کہا موسیٰ مچھلی جب وہاں داخل ہو جائے اس کے اندر پانی کے وہاں رستہ بنے گا، وہ رستہ ہے۔ اور وہاں پر پہنچ کے رستے میں مچھلی بھنی ہوئی تھی، تو آپ کے یوشع علیہ السلام نے وہاں مچھلی کو سیٹ کرنا چاہا، تو وہ قطرہ پانی کا جو پڑا مچھلی پہ، بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی اور وہ پانی میں داخل ہو گئی، جدھر جاتی تھی اس طرف رستہ بنتا جاتا تھا۔ تو آپ کے غلام یوشع علیہ السلام جو ہے ان کو سمجھ نہیں آئی، موسیٰ علیہ السلام جو آرام کر رہے تھے، پھر موسیٰ علیہ السلام اٹھے، آگے چل پڑے، آگے پہنچے ایک دن کی مسافت طے کر کے، تو آپ کو بھوک زیادہ لگ گئی۔ آتینا غداءنا لقینا من سفرنا ھذا نصبا، آپ نے فرمایا کہ آتینا غداءنا لقینا من سفرنا ھذا نصب، کہ مجھے تھکاوٹ ہو گئی ہے اس سفر میں۔ آپ سوچئے یہ بزنس کا سفر تھا، تجارتی سفر تھا، نوکری کا سفر تھا، معاش کا سفر تھا، کس چیز کا سفر تھا؟ علم کا۔ علم کے لیے تھکاوٹ اٹھانی پڑتی ہے، تھکاوٹ جھیلنی پڑتی ہے۔ جو بندہ کہے جی میں تھکوں بھی نہ اور دین سیکھ لوں، وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ بنی اسرائیل کے پیغمبر صاحب تورات مشقت اٹھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بہت تھک گیا ہوں نصبا، اب مجھے کھانا دے دو۔ انہوں نے کہا اوہو، یہ تو کھانا، یوں کھولا تو مچھلی تھی ہی نہیں۔ تو یوشع علیہ السلام نے کہا اوہو، وہ تو ادھر سے رستہ بنا کے نکل گئی تھی۔ وما انسانیہ من الشیطان، کہا یہ تو شیطان نے بھلا دیا آپ کو، وہی رستہ تھا نا ہمارا، فوجدہ، وہی تو ہمیں پانا تھا۔ تو کہا چلو واپس چلو، لڑائی نہیں کی، غصہ نہیں کیا، ڈانٹا نہیں، وہاں سے واپس چلے۔ ایک دن رات کا سفر کر کے واپس اس جگہ پہنچے لوکیشن پر، اور وہاں اندر داخل ہوئے۔ یوشع علیہ السلام یہاں رک گئے، آگے نہیں گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام آگے جاتے ہیں، آگے رستہ بنتا گیا دریاؤں میں، وہ رستہ بنتے بنتے ایک جزیرے میں پہنچ گیا۔ جزیرے میں دیکھا ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، چادر رکھی ہوئی ہے، اور وہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام پہنچے السلام علیکم کہا تو وہ کہنے لگے یہ کون آ گیا؟ اب انہوں نے کوئی آگے سے کوئی پروٹوکول استقبال نہیں، ان کا مزاج ہی ایسا تھا۔ اب وہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں موسیٰ کا، بنی اسرائیل والے کا جی، چادر ہٹائی اور اٹھ کے بیٹھ گئے۔ کہا کیوں آئے ہو؟ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ اے خضر علیہ السلام، نام قرآن میں نہیں ہے ان کا، بخاری شریف اور مسلم شریف میں واقعہ پورا مفصل ہے، تو اس میں نام ذکر کیا کہ اے خضر علیہ السلام، میں آپ کی اتباع کر کے آپ سے دین سیکھنا چاہتا ہوں، علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ اب موسیٰ صاحب تورات عاجزی سے، انکساری سے کہہ رہے ہیں حل اتبعک، کیا آپ مجھے اپنی اتباع کا موقع دیں گے، اپنے شاگردی کا موقع دیں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ نہیں میری صحبت اختیار کر سکتے، آپ نہیں میرے ساتھ جا سکتے۔ اب نہ کھانے کی دعوت، نہ پوچھا بھوکے ہو پیاسے ہو، نہ جو ہے ان کو فوراً شاگردی میں لے جا رہے ہیں۔ یہاں تو لوگ زبردستی شاگردی میں لیتے ہیں کہ ہمارا کوئی ٹھکانہ بن جائے، ہم اس کو شاگرد بناؤ، اس کو مرید بناؤ، اس کو شاگرد بناؤ، ہر شہر میں 1 مرید 2 مرید 10 مرید خلیفے، تاکہ ہر شہر میں ہماری بیٹھنے کی جگہ بن جائے، کھانے کی جگہ بن جائے، پروٹوکول کی جگہ بن جائے۔ آپ نے خضر علیہ السلام نے آگے سے سختی اور موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی، پتہ یہ چلا کہ اگر جو شاگرد بنتا ہے نا، اس کو اگر آپ پہلے سے ہی پروٹوکول دیں گے تو وہ شاگرد کبھی آپ کا کام والا نہیں ہوگا۔
یہاں آج شاگرد چاہتے ہیں ہمیں پروٹوکول ملے، میرے پاس سیکھنے آتے ہیں، 6 سال ہو گئے سیکھ رہے ہیں، میں نے کبھی پروٹوکول نہیں دیا۔ کیوں؟ کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بتاتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور جب آپ پروٹوکول نہیں دیں گے، اگلا تھکے گا، پھر بھی ڈٹا رہے گا تو وہ مخلص ہوگا۔ میں اپنے استاد سے پڑھنے گیا، فارسی پڑھی پہلے، پند نامہ کا یہ زبانی یاد کرو۔ میں نے کہا یہ کدھر یاد ہو سکتا ہے؟ کہا پھر پڑھو ہی نہ، جاؤ چلے جاؤ کتابیں، عالم کا کورس۔ تو پھر میں نے رٹا زبانی لگایا، پھر ہر چیز زبانی، زاد الطالبین حدیث کی کتاب چھوٹی وہ زبانی۔ اس طرح یاد رکھیں، ان کی طرف سے ترشی، سختی، ہماری طرف سے برداشت، یہ ہے استاد شاگرد کا۔ اگر شاگرد پروٹوکول مانگے، سمجھ لو یہ شاگرد کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بار بار کہنے مجھے آپ ایک موقع دیں۔ انہوں نے کہا تو صبر ہی نہیں کر سکتا۔ آپ نے کہا ستجدونی انشاءاللہ، انشاءاللہ میں صبر کروں گا، آپ موقع تو دیں مجھے۔ تو پھر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لیکن آپ نے سوال نہیں کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں سوال نہیں کروں گا۔ اب وہ ساتھ پیچھے ساتھ چلے، ایک جگہ کشتی میں داخل ہوئے دور جانے کے لیے، تو کشتی نئی خوبصورت، آپ نے اس کو ایک دم چھید لگا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا آپ نے؟ اس نے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا کہ آپ بزرگ آدمی ہیں، میں پیسے نہیں لیتا، اور آپ نے توڑ دی کشتی تھوڑی سی۔ کہا میں نے کہا تھا نا تو نہیں صبر کر سکتا۔ کہنے نہیں اب غلطی نہیں کروں گا۔ تھوڑا آگے گئے تو آپ نے جو ہے نا ایک بچہ کھیل رہا تھا اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ انہوں نے کہا میں نے کہا تھا تو صبر نہیں کر سکتا۔ پھر آگے گئے، کہا اچھا اب میں معافی چاہتا ہوں، اگر اب میں نے ایسا سوال کیا تو پھر آپ سے میں ہمیشہ کے لیے فراق بینی، پھر ہمارا فراق ہو جائے گا۔ تو آگے گئے تو یزیف فابوا ان یزیفوہما، موسیٰ علیہ السلام ایک دن پہلے، اس سے ایک دن پہلے 2 دن بھوکے، آگے ان سے ملے 2 دن کے بھوکے تھے۔ آگے کتنا سفر ہوا کوئی قرآن نہیں بتا رہا، یعنی آپ کتنے دنوں کے بھوکے تھے اور کھانا نہیں کھایا تھا۔ تو ایک بستی میں پہنچے، وہ یہودیوں کی بستی تھی۔ وہاں پہنچ کر جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، وہاں پر ایک بندے کو خضر کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کھانا کھلا دو، ہماری مہمان نوازی کرو۔ فابوا، انہوں نے انکار کیا، ان یزیفوہما، ان کی مہمان نوازی کرنے سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو خضر نے کہا چلو ادھر چلتے ہیں۔ تھوڑا آگے گئے، ایک دیوار گر رہی تھی، آپ نے یوں ہاتھ مارا، پلستر نہیں کیا نہ مزدوری کی، بلکہ یوں ہاتھ مارا، وہ دیوار بالکل سیدھی ہو گئی جو گرنے والی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے کھانا نہیں کھلایا اور آپ نے ان کی دیوار پکی کر دی۔ انہوں نے کہا ھذا فراق بینی و بینی، اب ہمارے میں جدائی ہے۔ حضور علیہ السلام کہہ رہے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کر لیتے اور بہت سی غیب کی باتیں ہمیں عیاں ہو جاتی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے دیکھو بات یہ ہے، اما السفینۃ فکانت، وہ جو کشتی تھی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، غریب لوگوں کی تھی۔ اب وہ کشتی آگے جاتی، بادشاہ کے سپاہی کھڑے تھے، وہ نئی کشتیوں کو پکڑ لیتے تھے اور بادشاہ کو دے دیتے تھے۔ میں نے وہاں پہ توڑنے کا اس کو توڑا اس لیے کہ اس میں نقص آ جائے، وہ بادشاہ کے سپاہی لینا۔ آگے وہ بچہ جو کھیل رہا تھا، وہ اما الغلام فکان ابویہ، کہ اس کے جو باپ اور ماں ہیں وہ بڑے نیک آدمی ہیں، لیکن یہ بچہ بڑا ہو کے ان کو گمراہ کر دیتا، اس کی محبت میں، اس کی لاڈ پیار میں وہ کافر ہو جاتے۔ ان کا ایمان بچانے کے لیے مجھے حکم الہی ہوا، میں نے اس کو مار دیا۔ اور وہ جو دیوار تھی وہ ام الغلام، وہ 2 بچوں کے تھی یتیم جو ہیں، اور ان کے ماں باپ بہت نیک تھے۔ وکان تحتہ کنز لہما، اور اس کے نیچے خزانہ ہے، ماں باپ نے دفنایا ہوا، بچے جوان ہوں گے تو نکل آئے گا۔ اب وہ گر جاتی دیوار تو لوگ کھود کے نکال لیتے، میں نے اللہ کے حکم سے اسے سیدھا کر دیا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو علم آپ کے پاس نہیں ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے، اس لیے اب آپ اور میرے درمیان جدائی ہے۔ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ ہے۔